अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। आज कानून सियासत से कुछ हटकर बात करेंगे पाकिस्तान के माशी सूरत हाल के मुतालिक। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मिलने के बाद क्या हमारे कुछ बिजनेस के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाए कि नहीं, और दूसरी जानिब IMF की जो रिपोर्ट अब आई है उसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो कुछ मनफी नुमायाँ होते हैं। हुकूमत का कहना है कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है और कि हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ गैर तामीरी बातें कर रही है। उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज हैं सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ फरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और साथ में शहजाद सलीम साहब सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन हैं। जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। फरदौस शमीम नकवी साहब, अगर आपके साथ आगाज़ करें सर, ये जो हुकूमत कह रही है कि हम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो साथ में जनाब जो IMF की रिपोर्ट है जो कह रही है कि ग्रोथ आपकी 2020 में सिर्फ 2.4% प्रोजेक्ट हुई है, और के साथ में आपका जो कर्जा है वो भी GDP का कुछ 78% नुमाया होने को जा रहा है। तो ऐसे बुनियादी इंडिकेटर्स की रोशनी में जनाब किस तरह देखते हैं सूरत हाल को, माशी सूरत हाल को? मुझे देखिए, बुनियादी तौर पे जब भी आप किसी चीज़ का मुआवजा करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हुए और क्या जो उसको करेक्ट करने के अंदर कितना टाइम पीरियड फोरकास्ट किया गया है, और उसके लिहाज से जो प्लान दिया था उसके मुताबिक अगर चल रहे हैं तो एवरीथिंग इज गुड, उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, उससे ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स पुअर। ठीक है ना? इससे कि ये सारी फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड वे फॉरवर्ड है। जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के बयानिए में फुकदान है वो ये है कि जो कुछ हुकूमत करेगी वो गलत करेगी, लेकिन जो कुछ उनकी राय में होना चाहिए वो हम अभी बताएंगे नहीं। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ गोइंग। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट्स हैं जिससे आप ये समझते हैं कि अगर ये इकदाम किए जाते तो मईशत और बेहतर होती, तो उसको रखा जाए। देखिए, ये बड़ा ऑब्वियस है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम डिफ़ॉल्ट के पे खड़े थे। वी वर देयर। आपको पैसों के अदायगी करनी थी, आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट करना था, और आपके पास इतनी फॉरेन करेंसी मौजूद नहीं थी, और आपके पास दो राहें थीं। एक राह वो थी जिसमें आप सीधे सीधे IMF के दरवाजे पे जाते और कहते कि हमें आप जो है या तो हम डिफ़ॉल्ट करेंगे या हमें आप $12 बिलियन दे दीजिए, इससे कि $10 बिलियन की आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट की किस्त थी, प्लस मुल्क को चलाने के लिए चाहिए। और उसके लिए जो वो शराइत दे रहे थे वो इतनी सख्त नज़र आ रही थी कि वो पाकिस्तान की आबादी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो जो इमरान खान के क्रेडिट जाता है कि उसने IMF की सख्त शराइत से बचने के लिए ही हैड टू गो एंड बोरो, और जो कुछ उसने बोरो किया उससे उसने रीपे किया एक लोन को और मेजर को, और उसकी वजह से आप डिफ़ॉल्ट से बच गए। और दूसरे ये कि IMF की जो सख्त शराइत थी वो अभी भी लोगों को बहुत सख्त लगती हैं, लेकिन वो बहुत नरम है उसके मुकाबले में। फॉर एग्जांपल, IMF कह रही थी कि फ्री फ्लोट में रुपये को दाने दो, अभी भी हम एक मैनेज फ्लोट में हैं तो हम वो हासिल कर सके। IMF जो थी वो कह रही थी कि फुल सर्कुलर डेट को रिकवर करो, हमने उसके लिए 2 से 3 साल का टाइम ले लिया कि हम इसमें मैनेज करेंगे। वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर वो कह रहे थे कि इनको बंद करो, इनके लोगों को फारिग करो और इमीडिएटली प्राइवेटाइज। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नेगोशिएशन में थी, उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिनट्स में तो मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे नहीं। जहां हम खड़े हैं आज, उसके अंदर जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि वी आर गोइंग एज पर प्लान इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपकी डॉलर डिफिशिएंसी का मेजर प्रॉब्लम थी उसमें, और जो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें इकोनॉमी को स्टैगफ्लेशन की तरफ नहीं जाने देना। हमें इस बात का कुल्ली तौर पे एहसास है। मैं करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी आना चाहूँगा। मैं शहजाद साहब की भी राय शामिल कर लूँ। शहजाद साहब, अभी जो वज़ीर आज़म से और आर्मी चीफ से
ملاقات کے بعد جو آپ کے کچھ ہیں بزنس انڈیویجولز ہیں، کاروباری حضرات ہیں، ان کے تحفظات دور ہونے میں آپ کے قریب کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اور ساتھ میں جب حکومت وقت کہتی ہے کہ فورن پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو جی. میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو تمام ڈسکشن ہے نا وہ بہت شارٹ ٹرم چیزوں کے متعلق ہے. اگر ہم یہ سچویشن کو ذرا براڈلی اینالائز کریں تو پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے پاپولیشن کے اعتبار سے، اور ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ فینومینلی ہائی ہے گیون دا سائز آف آور پاپولیشن. تو یہ اگر ہم کسی دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہونے کا کوئی ایمبیشن بھی ہے ہمارا، تو ہمیں 8-9% جی ڈی پی گروتھ چاہیے پر اینم فار مے بی 10-15 ایئرس، تاکہ ہماری کوئی ویلیو بن جائے. تو وہ سچویشن کے تو ہم نزدیک بھی نہیں ہیں، اور اگر ہم اس طرح کی کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو نا کمپلیٹلی ڈفرینٹ رکھنا پڑے گا. یہ جو کرنٹ سچویشن ہے، یا اس سے پہلی والی حکومت میں تھی یا اس سے پہلے والی حکومت میں تھی، مسائل آتے رہتے ہیں، لوگ جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، آرمی چیف کے پاس چلے گئے، منسٹر صاحب کے پاس چلے گئے، مسائل حل ہوتے رہتے ہیں، لیکن سوچ کا جو زاویہ ہے نا وہ چینج نہیں ہو رہا. یہ پولیٹیکل پرابلم نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی خراب ہے یا PMLN کی پالیسی خراب ہے، یہ آئی تھنک ایک جنرل سوچ ہے کہ ہمیں کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف جانا ہے، ہم نے اسٹیٹ کا رول ڈیفائن کرنا ہے، اور وہ ڈیفائن ہو نہیں پا رہا، نہ اس گورنمنٹ میں میری نظر میں ہو پا رہا ہے، اور نہ اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں ہوا ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر پائیں گے، ہم سسٹین کر سکتے ہیں، ہماری پوزیشن تھوڑی خراب ہو جائے گی یا سلائٹلی بہتر ہو جائے گی، بٹ ڈریسٹک امپرومنٹ کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے ود دس مائنڈ سیٹ. تو آپ اس کا اگر ایک ایگزامپل لے لیجئے تو آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش جیسے ملک میں 8-9% گروتھ کی بات ہو رہی ہے، چائنا کی اتنی بڑی اکانومی ہے، اس کا بیس اتنا بڑا ہے، وہاں بھی 8-9% گروتھ کی بات ہو رہی ہے. ہمارا تو بیس اتنا چھوٹا ہے کہ ہم تو شاید 10% پہ بھی گرو کریں تو ہم چند سالوں بعد کہیں کسی مناسب پوزیشن پہ پہنچ سکتے ہیں. ان پالیسی سے، اس لائے عمل سے، اس سوچ سے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. وی کین مے بی سسٹین آر سیلس. اچھا، میں اگر نقوی صاحب سے اسی پالیسی کے حوالے سے سوال کر لوں. نقوی صاحب، جب بات کی جاتی ہے پالیسی اوور ہال کی، سوچ میں تبدیلی کی، یعنی ایک انڈسٹریل پالیسی ہونی چاہیے جس کو زیادہ نمایاں ہونا چاہیے، یا بیس کو زیادہ وسیع کرنا چاہیے. اگر آپ ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان ایکسپورٹ کرے بھی کیا؟ تو جناب، یہ جو سٹرکچرل اصلاحات ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے حکومت وقت ان کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کہی گئی اس میں کسی حد تک صداقت ضرور ہے، اس سے کہ ریفارم اینڈ دا پیس آف ریفارم. اچھا، یہ بات کہنا کہ ادراک ہے یا نہیں ہے، تین چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ادراک ہے. سب یہ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا رول خود بزنس کے اندر کوئی نہیں ہے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو پالیسیز دینی چاہیے، اور پالیسیز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ پالیسی اب 5 سال 10 سال یہی رہے گی. اگر اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ہوگی تو وہ شارٹ ٹرم کہلائے گی جب تک وہ لانگ ٹرم نہیں ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز وتھ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جس میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری لانگ ٹرم آؤٹ لک ہے. ابھی گوادر کے اوپر ہم نے ہر وہ انڈسٹری جس کو ری ایکسپورٹ کر رہی ہے اور لوکل مارکیٹ کو نہیں دے رہی، اس کو ہم نے ہر قسم کے ٹیکس کی چھوٹ دے دی، سیلز ٹیکس پلس کسٹمز، کہ مینوفیکچرنگ کے بیس بڑھے. اس مینوفیکچرنگ کی بیس بڑھنے سے وی وڈ بیکم لائک سنگاپور. دیر وڈ بی ویلیو ایڈیشن ڈن ان پاکستان، جس کی وجہ سے it would add to the GDP of this country. It may not add to the economic overall tax revenue that much. لیکن آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر آ جائے گا، آپ کے ملک میں امپلائمنٹ آ جائے گا، اور آپ کی GDP میں اضافہ بھی ہو جائے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے نہیں کی.
اور ہم ایسے سی پیک کے تحت یہ ایسے اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کا کلی طور پہ احساس ہے کہ چائنا کی لیبر اب مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اور جو لیبر انٹینسو انڈسٹری چائنا کی ہے, جو کہ وہ افریقہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا ایشیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں اور یورپ کی طرف, اس کی اگر مینوفیکچرنگ بیس پاکستان بن جائے گی تو پاکستان کو بے تحاشا فائدہ ہوگا, اور چائنا کو بھی فائدہ ہوگا اس سے کہ چائنا کی جو بزنس ہے اس کو کم سے کم 30 ڈے شپنگ ٹائم بچتا ہے, پلس ان کو چیپ لیبر ملتی ہے. یہ دو فیکٹرز ایسے ہیں جس سے چائنا موو کر سکتا ہے, ایک فیکٹر. دوسری بات بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کو جو اسپیشل اسٹیٹس یو ایس اے نے دیا ہوا ہے, اگر آپ وہ اس وقت بنگلہ دیش کا ہٹا دے تو بنگلہ دیش آج بھی اس کی اکانومی کی گروتھ ریٹ پرابلم میں آ جائے گی. چائنا کا ذکر کیا, چائنا جو کہ 10 اور 11% پہ چل رہا تھا, آج کے اخباروں کی ہیڈ لائن ہے کہ اٹ از لوکنگ ایٹ 6.5% ود دا یو ایس نے جو کچھ ان کے ساتھ کر رہا ہے. وائل دی امریکن اکانومی ہیز امپرووڈ, لیکن چائنا کو ہیز ٹو لک انورڈز اینڈ کریکٹ اٹس کورس ٹو. جو بات کی جاتی ہے بنگلہ دیش کے متعلق, وہ اس وجہ سے بھی, چاہے فائنینشیل ٹائمز ہو, اکانومسٹ ہو, مختلف اکنامک انالیسز ہوں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ نے ویمن ان دا ورک فورس, جو خواتین ہیں جو وہاں کے معاشی فریم ورک میں حصہ لے رہی ہیں, اس سے بھی بے تحاشا فرق پڑا ہے, اور پاکستان میں خواتین کا معاشی انوالومنٹ خطے میں کم ترین ہے. تو اس میں کوئی ریفارم کرنے کی گنجائش ہے اس حکومت کی طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اولین پرائرٹی ہونی چاہیے. ایک تو جی بولے سلیم صاحب, سوری آئی تھاٹ اٹ واز ایڈریسڈ ٹو می. جی 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 ایک تو میں سر یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ بنگلہ دیش کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ یورپ میں تھا, اور وہ پاکستان کو بھی 3 سال پہلے مل گیا تھا, تو کوئی فرق نہیں ہے. اور یو ایس میں ان کے پاس کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں ہے, کینیڈا میں ہے, بٹ کینیڈا از اے ویری اسمال مارکیٹ. بات ساری یہ ہے کہ جو کام کرنے کا طریقہ ہے نا بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں کمپیریزن آپ دیکھیں تو یہاں پر ادارے, ریگولیشن, سسٹمز, اور یہ کوئی کرنٹ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ ہمارے ڈی این اے میں گھس گیا ہے. آپ پاکستان میں اگر ریگولیشنز دیکھیں, آپ نے ٹیکس ریفنڈ لینا ہے, آپ کسی حکومت میں اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں, پی ایم ایل این کی حکومت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں, آپ کو ٹیکس ریفنڈ نہیں ملے گا, آپ کو سیلز ٹیکس نہیں ملے گا. یہاں اس پہ میٹنگیں ہوتی رہیں گی, آدھا دن بزنس مین جا کے ایف بی آر میں بیٹھے رہیں گے کہ جناب یہ مسئلے حل کریں, یہ حل ہو جائیں گے, ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. سو آپ یہ سمجھیں کہ انرجیز جو ہے نا وہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں کاروباری حضرات کی لگی ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک بالکل فنی سا ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں ذرا بزنس ریگولیشن پہ بھی آنا چاہوں گا. پہلے میں ذرا نقوی صاحب سے یہ ویمن ان دا ورک فورس کا ذرا ابھی جواب لے لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بزنس ریگولیشن کی بھی بات کریں گے. جی نقوی صاحب. جی دیکھیں, یہ بات پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک عورتیں پروڈکٹیو نہ ہوں. آپ کی 50% سے زیادہ کی آبادی, سے کہ عورتیں تھوڑی سی زیادہ ہیں پاکستان میں مردوں کے مقابلے میں, وہ اس میں سے صرف آپ 20% آر امپلائڈ اینڈ دا ریسٹ آر ناٹ دیئر. اسی لیے, اور آپ کی وہ اس کے اندر صورتحال یہ کہ آپ کے گو کے اس وقت تناسب پڑھی لکھی خواتین کا اور مردوں کا جو ہے وہ اگلے 5-6 سال میں you will have more educated women than you will have men, as long as کہ آپ کی یونیورسٹی ڈگری کی تک. لیکن جہاں تک آپ کی پڑھی لکھی خواتین کا تعلق ہے وہ تب بھی بہت چھوٹا پرسنٹیج ہوگا. ہم نے اپنی بچیوں کی تعلیم کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے. آپ یہ دیکھیے, انرولمنٹ کا ایشو ہو, انفراسٹرکچر کا ایشو ہو, اس سب میں ہم لیگ کر رہے ہیں. اور یہ پرابلم کو درست کرنے کے لیے کوئی اوور نائٹ سولوشن نہیں ہے, بٹ وی مسٹ ٹیک ڈراسٹک میجرز ٹو امپروو دس. انفارچونیٹلی یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کلچرل نارمز کو بھی کرنا پڑے گا. اور اس سے پہلے جو سلیم صاحب کہہ رہے تھے, میں ایران کی ایک ایگزامپل دے دوں کہ جب تک آپ ویمن کو امپاور نہیں کریں گے اس وقت تک آپ یہ برتھ کنٹرول کے پرابلم کو بھی نہیں سالو کر سکیں گے. اس سے کہ آپ کو ارلی چائلڈ میرج کو پریونٹ کرنا ہے. اس وقت آپ کی 50% سے زیادہ شادیوں میں
ایک پارٹنر کی عمر 17 سال سے کم ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ آپ کی ہاں 40% شادیاں ایسی ہیں جس میں میاں اور بیوی کا گیپ جو ہے وہ 10 سال سے زیادہ کا ہے. تو اس وقت اٹس اے پیورلی میل ڈومینیٹڈ ایشو, اور سارا آپ کا ٹارگٹ جو ہوا ہوا ہے ٹو ہیو پاپولیشن کنٹرول از ٹوورڈز دا ویمن. تو ہمیں دونوں چیزوں پہ کام کرنا ہے اور دونوں کا ایک دوسرے سے لنک ہے. ہمیں اپنے ہاں عورتوں کو تعلیم دے کے ان کو ورک فورس پہ بھی لانا ہے اور ساتھ ساتھ ان عورتوں کو امپاور بھی کرنا ہے اکنامکلی, سو دیٹ اور میچورٹی وائز سو دیٹ وہ اپنی زندگی کے خود فیصلے کر سکے. اس سے آپ کا برتھ کنٹرول آ جائے گا. ایران از اے کنزرویٹو کنٹری, مور کنزرویٹو دین پاکستان, اور انہی نے اپنے 8 سال میں. جی دیکھیں اس میں ایک بڑی سمپل سجیشن ہے, آپ کل رول بنا دیں, پروونشل را ہے, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے, KPK میں بھی ہے, کہ جتنی خواتین امپلائیز ہوں گی ان کی EOBI اور سوشل سیکیورٹی آپ انڈسٹری کو معاف کر دیں, تو آپ دیکھیں ویمن امپلائمنٹ کیسے بڑھے گی. اور آپ جو بات کر رہے ہیں تو بڑا آسان ہے, پروونشل سبجیکٹ ہے, ایک آرڈیننس کی ضرورت ہے. آپ لیبر لاز بھی میں بھی جو لیبر لیویز ہیں وہ بھی ویمن پہ معاف کر دیں, سب انڈسٹریز جو ہیں وہ ویمن امپلائمنٹ کی طرف جانا شروع کر دیں گی, اور اس سے جو دوسرے فوائد ہیں وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیے. سو آئی تھنک دے آر ناٹ ویری ڈیفیکلٹ اسٹیپس. اب ساتھ یہ کہ پیراگمیٹک اسٹیپس لینا بہت ضروری ہے, اور جب تک ایگزیکیوشن نہیں ہوگی اسٹریٹجی کا فائدہ نہیں ہے. جتنی اچھی مرضی ہم اسٹریٹجی بنا لیں, IMF سے دوستی کر لیں, دنیا بھر میں اپنی ریلیشن شپس اچھی کر لیں, ایگزیکیوشن بہت میجر ایشو ہے پاکستان کی اکانومی میں, جس کی وجہ سے چیزیں ہوتی نہیں ہیں. باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. جی لاسٹ کامنٹ نقوی صاحب, پھر وقفہ لیں گے. جی سلیم صاحب, I have heard about a lot of sick textile industries, but I have never heard of a textile mill owner going bankrupt. آج یہ ہے کہ ہمارے یہاں چوری کا عنصر اتنا زیادہ ہے, اور اس بگ بزنس میں رائٹ فرام سیٹنگ اپ دا انڈسٹری, مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جب اسپننگ مل جو ہے صرف قرضے کے پیسے سے لگتی تھی, ایکویٹی نہیں دکھاتا تھا, اوور انوائسنگ کرتا تھا, جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری سیک ہوتی تھی اور آپ کے مارجنز ہوتے تھے, اور وہ کبھی ٹیکس نہیں دیتے تھے, اور وہ ان کو ٹیکس دینے سے اتنی نفرت ہے جیسے آپ نے ان کا خون مانگ لیا ہو. یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. جائز پروفٹ بنائیے, اپنی انوویشن سے بنائیے. آپ جب تک آپ کے اندر یہ اسپرٹ سچ بولنے کا نہیں آئے گا اور ٹیکس دینے کا رجحان نہیں آئے گا, ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس چاہیے ہوتا ہے. آپ کا سلوشن یہ ہے کہ EOBI اور سوشل سیکیورٹی میں معاف کر دو, تو وہ جو ہے اس کا پروفٹ اور بڑھ جائے گا, کیونکہ وہ کیا کرے گا, وہ پیسے اپنے پاس لے جائے گا. ابھی سر اس کو تھوڑا سا کیونکہ ہمیں کرنا ہوگا, ڈسکشن کو بھی تھوڑا سا سٹرکچر کرنا ہوگا. وقفے کے بعد یہی نکات ذرا اٹھاتے ہیں, ٹیکس کے حوالے سے, ریگولیشن کے حوالے سے, اور پرائیویٹ بزنس کے مستقبل کے حوالے سے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. معیشت کے بارے میں بات کر رہے تھے, فردوس شمیم نقوی صاحب اور سلیم شہزاد صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. سلیم صاحب, ابھی جو نقوی صاحب نے ساری باتیں کی کہ ٹیکسٹائل بزنسز بینکرپٹ ہوئے, ٹیکسٹائل مل اونر کبھی بینکرپٹ نہیں ہوا, ٹیکس دینے میں جو رجحان ہے اس کو ہمیں بڑھانا ہوگا اور جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا. ساتھ میں سر اگر میں آپ کی رائے ریگولیشن پہ بھی لے لوں, SECP کا کہنا ہے کہ وہ قوانین کو مزید آسان کرنے کی کوشش میں کہ سٹارٹ اپس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اسمال بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کس طرح دیکھتے ہیں یہ صاحب سر؟ دیکھیں سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فردوس صاحب نے بات کہی, آپ پاکستان کی زیادہ تر بڑی کمپنیز لسٹڈ ہیں, آپ ان کا ڈیٹا نکال کے دیکھ سکتے ہیں, ان کی سیلز کیا ہے, انہوں نے کیا پروفٹس ڈکلیئر کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے کسی نے پروفٹ ڈکلیئر کیا تو ٹیکس بھی دیا ہوگا. تو میں ان کے سٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرتا, یہ تو پبلکلی اویل انفارمیشن ہے اور اس میں کوئی ایسی بحث ہی نہیں ہے. دیر آر ایئرز وین کمپنیز آر ڈوئنگ ویل, کبھی ایسے سال ہوں گے جب اچھے نہیں ہوں گے. اور جو بات بینکرپسی کی انہوں نے کہی, وہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بے شمار کمپنیز ہیں, جہاں میری فیکٹری ہے اس کے آس پاس تو پورا انڈسٹریل زون تھا, تو 50% کمپنیز بند ہو گئی ہیں, اور کسی کی کڑکی ہو گئی ہے, کسی کا کچھ ہو گیا ہے. سو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ بینکرپٹ نہیں ہوئے, فیکچولی ڈفرینٹ سچویشن ہے. وہ اونر نہیں بینکرپٹ ہوا, اونر نہیں ہوا. اونر بتائیے
سلیم صاحب نے آپ کو کی آواز نہیں آ رہی ہے نقوی صاحب آ رہے ہیں آپ کے پاس. پہلے ذرا سلیم صاحب کی ذرا بات سن لیتے ہیں پھر آپ کے پاس بھی آتے ہیں. جی جہاں تک سوال یہ ہے سر کہ یہ جو ای او بی آئی والی بات میں نے سجیشن دی تھی, یہ کوئی سبسڈی کے ذہن میں نے بالکل رہتے ہوئے نہیں دی تھی سجیشن. مائی سجیشن واز کہ اس سے ویمن امپاورمنٹ جو ہے یا ویمن امپلائمنٹ انکریج ہوگی, اور یہ کوئی پرماننٹ فنومینا نہیں ہوتا. اگر اسٹیٹ اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھتی ہے تو یہ ایک قسم کی نجنگ ہوتی ہے, اور یہ سجیشن اس سوچ کے تحت میں نے دی تھی, ناٹ فرام اے سبسڈی پوائنٹ آف ویو. بات یہ ہے کہ خواتین کو امپلائمنٹ دینے کے لیے کسی نہ کسی طریقے کا انسینٹیو دینا پڑے گا, بیکاز خواتین کی سچویشن سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے ان اے ورک فورس. ان کے ورکنگ آورز کے ایشوز ہیں اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, تو آپ نے اکنامکلی کمپیٹیٹیو سچویشن کو بنانا ہے. بہرحال یہ گورنمنٹ کی ثوابدید ہے, دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی. اور جہاں تک ریگولیشنز کا سوال ہے, آپ دیکھیں گے یہ بات بھی بڑی اچھی ہے جی کہ ہم بزنس بڑا آسان کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھیں کہ ریگولیشنز کتنے بڑھ گئے ہیں. اگر آج پاکستان کی کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر بل گیٹس آپ بننا چاہیں تو وہ بھی نہیں بن سکتے, کیونکہ وہ ہارورڈ ڈراپ آؤٹ ہیں. پہلے ان کو بی اے کی ڈگری لانی پڑے گی, اس کے بعد ان کو ایک 3 دن کا کورس کرنا پڑے گا کراچی میں یا اسلام آباد میں یا لاہور میں کسی انسٹیٹیوٹ سے جا کے. سو ہم نے تو چیزوں کو ایک ان نیسیسریلی کمپلیکیٹ کر دیا ہے. جب ایک سٹرکچر میں شیئر ہولڈر موجود ہے اور قوانین موجود ہیں, اب کسی کو بی اے کی ڈگری ہے یا نہیں ہے, یا آپ اس ملک میں الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ اس ملک میں بی اے کی ڈگری کے بغیر میرے خیال ہے پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں, لیکن پبلک لمیٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں بن سکتے. اور اس بی اے کی ڈگری کا فائدہ کیا اگر کوئی فارسی میں کر کے آ جائے گا تو. سو مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو ہم نے ان نیسیسریلی کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے. وقت تھوڑا سا کم ہو رہا ہے نقوی صاحب, اسی پہ ہی سر, ایک تو ریگولیشن بہت زیادہ ہے اس ملک میں. آپ سٹارٹ اپس کو, اسمال بزنسز کو اس طرح کی ترجیح نہیں دے سکتے جو آپ دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ چیز. ساتھ میں جناب اگر میں اس سے ہٹ کے ایک اور سوال ذرا شامل کر لوں, پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ تھا کہ پچھلی حکومت نے بہت زیادہ قرضہ چڑھایا تھا, اس حد تک کہ ہمارے بچوں کے بچے مقروض ہو جائیں گے. تو اب جب وہی انڈیکیٹر نظر آتے ہیں کہ حکومت وقت اسی رفتار پہ قرضہ اٹھا رہی ہے, کیا ایک اسی امپاس کو توڑنے کا کوئی لاہے عمل طے ہوا ہے؟ پہلے سوال کا جواب لے لوں یا جی پہلا جو ہے, آپ نے ریگولیشنز کے حوالے سے میرے خیال سے کہ ون انڈیکیٹر وچ واز گڈ کہ پاکستان ان 20 ممالک میں آ گیا, ٹاپ 20 کنٹریز جنہوں نے سب سے زیادہ ریفارم کیا ہے فار امپروونگ ایز آف ڈوئنگ بزنس, اینڈ مور نیڈس ٹو بی ڈن. اس میں اور زیادہ کرنے کی گنجائش ہے اور کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر رزاق داؤد صاحب ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر ہوپ فلی ویل سی سم مور ایکشن آن دس. اور یہ بہت ضروری ہے, ریگولیشن کم سے کم ہونی چاہیے, فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ ایک طرف ہماری اکانومی کے اوپر اوورآل جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹکی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ریگولیشنز کچھ لانی پڑ رہی ہیں. تو وی آر کاٹ بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس, وہ اپنی جگہ ایک ہے. سلیم صاحب, آج جب آپ کے تجارتی یونینز ہیں, تاجر ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم ہڑتال کریں گے, اور ایک پیسمزم ہے معیشت کے حوالے سے, آپ کے قریب وہ کیا پالیسیاں ہو سکتی ہیں یا وہ کیا سٹیمیولائی ہو سکتے ہیں جس سے بزنس اور اسی طرح کی معاشی پروڈکٹیوٹی بحال ہو سکتی ہے؟ جہاں تک دیکھیں یہ ہڑتال کا سوال ہے, آئی ایم ناٹ ان ٹچ ود دیز پیپل, اور بہرحال ان کا جو بھی ایجنڈا ہے تو میں اس پہ کیا کامنٹ کر سکتا ہوں, میں تو ہڑتال نہیں کروں گا. پالیسیز کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے. جو کرنٹ ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ملا کے جو آنیسٹلی بزنس کرے گا پاکستان میں وہ تو پیسہ کما نہیں سکتا. سو ہم ایکچولی ان ہائی ٹیکسیشن میں, جن اکانومیز میں بھی اتنی ہائی ٹیکسیشن ہوتی ہے وہاں آپ چوری کو اور اسمگلنگ کو انکریج کرتے ہیں. سو ایکچولی اگر ہم ٹیکسز کو گھٹائیں گے اور اس کے بعد اسٹیٹ کو اپنے ایکسپنسز کنٹرول کرنے ہیں, نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز یا ان اداروں کو جن کو ہم بہت ہیوج سبسڈیز دے رہے ہیں یا جن سیکٹرز میں بہت لیکیجز ہیں ان کو کنٹرول کر کے اپنے ایکسپنسز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ گروتھ ہوگی ہی تب جب آپ کے ٹیکسز گھٹیں گے, آپ کا اسٹیٹ کے ساتھ انٹریکشن منیمل ہوگا, اسٹیٹ کا رول سوسائٹی میں بہت ڈریسٹکلی ریڈیوس ہوگا. کمپٹیشن کو انکریج کرنا ہے, ہم نے پیسہ بنانے کو ایک اچھی چیز سمجھنا ہے. یہاں تو
ہماری سوسائٹی میں ایک اتنا یونیک پرابلم ہے کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں, 4 انڈسٹریلسٹ ہوں, ایک اے کام کرتا ہے, دوسرا بی کرتا ہے, تیسرا سی کرتا ہے, وہ سب ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں. تو یہ اتنا ڈراسٹکلی ڈینجرس فنومینا ہے. سیاستدان کاروباری لوگوں کو چور کہہ رہے ہیں, کاروباری لوگ سیاستدان کو چور کہہ رہے ہیں, سول سروس والے سب کو چور کہہ رہے ہیں, وہ سب کو چور کہہ رہے ہیں. میری نظر میں پوری دنیا میں بزنس کرتا ہوں, پاکستان میں کرپشن کا پرابلم اتنا سیویئر نہیں ہے جتنا کہ ہم کہہ رہے ہیں. کرپشن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی ہوتی ہے, جاپان میں بھی ہوتی ہے, انڈیا میں ہم سے بہت زیادہ ہے, چائنا میں ہم سے بہت زیادہ ہے, ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. لیکن یہ پرابلم نمبر 1 نہیں ہے. پرابلم نمبر 1 از کمپیٹنس. ہم نے اپنی اسٹریٹجی ٹھیک کرنی ہے, ہم نے ایگزیکیوشن ٹھیک کرنی ہے, ہم نے اسٹیٹ کا رول گھٹانا ہے, تب یہ گروتھ ڈرامیٹک ہو سکتی ہے. اگر سارا دن ہم برا بھلا کہتے رہے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں اس دن FBR والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, دبئی میں پراپرٹیاں پکڑ لیں اور لوگوں کو نوٹس چلے گئے, لیکن ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے دبئی میں لوگوں کو نوٹس بھیج دیے. آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے بھیج دیا, اس کی اناؤنسمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیم کوشچن نقوی صاحب, کیا بہت زیادہ آپ الزام لگا رہے ہیں, کیا اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو چور کہہ رہا ہے؟ اور سر اگر تاجروں پہ بھی اگر آپ بتا دیں کہ حکومت کی کیا پالیسی ہوگی یا ہونی چاہیے جب پھر سے ہڑتال کی طرف صورتحال بڑھے. دیکھیں, میں شہزاد صاحب نے جو سلوشنز کی بات کی میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. پہلی چیز تو جہاں تک ان کی دوسری باتیں ہیں اس پہ میرا کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے. دیکھیے بات ساری ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلائٹ آف کیپٹل روکیں تو فلائٹ آف کیپٹل روکنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملک سے جس طرح کیپٹل جانے کے راستے ہیں ان کو روک دیا جائے, جو کہ ہم کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ اگر آپ نے یہ کیا اور پکڑے گئے تو سزا بہت ہونی ہے. تو یہ کرنے کے لیے آپ کو وہ والے اعلانات کرنے پڑتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی کیونکہ بڑا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ فلائٹ آف کیپٹل نہ ہو اس ملک سے, تو آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, بٹ آئی تھنک سو مین چیز جو ہے کہ ملک کی ریسورسز ملک میں رہنی چاہیے, لوگوں کو ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. اٹ از ویری بیڈ کہ پرائم منسٹر کی پوری فیملی اپنا مور دین 500 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ انگلینڈ کے ریئل اسٹیٹ میں تو لگا دے, پاکستان میں نہ لگائے. اٹ از اے ویری پور انڈیکیٹر. اور یہ بڑی, یا اسحاق ڈار صاحب کی فیملی نے پورا کچھ جو ہے دبئی میں لگا دیا. ٹھیک ہے, جو آدمی کیپٹلسٹ بن جاتا ہے وہ وہاں پیسے لگاتا ہے جہاں اس کا کیپٹل سب سے زیادہ گرو ہوتا ہے, وہ بھی بات صحیح ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان از اے لینڈ آف اپارچونٹی, یہاں گروتھ زبردست ہے. جہاں تک وہ چور کی بات ہے, دیکھیے انفارچونیٹلی آپ کوئی دیکھ لیجئے, کوئی سیگمنٹ دیکھ لیجئے, آپ اگر باقاعدہ اس کے اوپر جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کی فیگرز آتی ہیں اور اس پہ جو سیلز ٹیکس کے ریفنڈ کی بات آئی ہے, اس سے کہ پہلے تو 0 ریٹڈ کر دیا تھا, کیوں وڈرا کیا؟ کسی حکومت کا دماغ خراب ہے؟ آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, اس کے لحاظ سے تو پاکستان کے لوگ صرف لنڈے کا کپڑا پہنتے ہیں, جو سیکنڈ ہینڈ کلودنگ آتی ہے ملک کے اندر نیا کپڑا بکتا ہی نہیں ہے جتنا ریفنڈ مانگتے ہیں وہ لوگ. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میں ثابت کر دیتا ہوں, آجے بیٹھ جائیں. جہاں تک بگ بزنس کا تعلق ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ناٹ آل بزنس, جو بہت سارے جو ہماری بڑی کارپوریشنز ہیں they are totally white, لیکن they are contributing 85% of the tax, but their share in the economy is only 32%. یعنی 32% تو 85% ٹیکس دے رہا ہے, اور باقی 68% جو ہے وہ 15% ٹیکس دے رہا ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک اچھا ریشو نہیں ہے. باقی ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ سونار کتنے ٹیکس دیتے ہیں. سب سے بڑی ریٹیل انڈسٹری کو جتنا ہر گورنمنٹ سپورٹ کرتی آ رہی ہے ان ٹریڈرز کو, یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں. اس وقت ڈسپیوٹ کیا ہے ان کے پاس؟ پہلے تھا کہ جی 0.75% آف دا ٹرن اوور جو تھا وہ سیلز ٹیکس کو بھی ٹیک کیئر کر رہا تھا اور انکم ٹیکس کو بھی کر رہا تھا, 0.75%. اور ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا, اس پہ بھی وہ سیلز پوری نہیں دکھاتے تھے. اب ان سے کہا گیا کہ اچھا بھائی کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا فکس ٹیکس رجیم چاہیے. ہم نے کہا ہم دینے کو تیار ہیں. 2 سجیشن,
اب ساری ایسوسیشن آپس میں لڑ رہی ہیں, دے کانٹ کم اپ ود اے سجیشن. گروسر کا ٹیکس, گروسری جو بیچتا ہے اس کا ٹیکس وہ نہیں ہو سکتا جو کپڑا بیچتا ہے, جو کپڑا بیچتا ہے اس کا ٹیکس وہ نہیں ہوتا سکتا جو سونے بیچ رہا ہے یا جوتے بیچ رہا ہے. سب کے ڈائنامکس, ٹرن اوور, مارجن آف پروفٹس آر ڈفرینٹ. اسی پہ ہی شہزاد صاحب, جب بات کی جاتی ہے کہ آپ اب ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی سے ہٹ کے انہی ڈومیسٹک بزنسز کو سپورٹ کریں, ایکسپورٹ سینٹرک اکانومی کی طرف آئیں, اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اسی سلسلے میں استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے کیا کوئی مزید ایس او پیز ہونے چاہیے؟ میں صرف ایک چیز کہوں گا جی, آئی تھنک پروگرام کا ٹائم بھی شاید ختم ہو رہا ہے. آپ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور شاید نہ دیتے ہوں اور کوئی ایک طبقہ ہوگا, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ کبھی بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا سوائے اس وقت تک جب تک آپ ایف بی آر میں بھی اسی محنت سے ریفارم کریں گے جو آپ سوچ رہے ہیں باقی سیکٹرز کے ساتھ ڈیلنگ میں, کیونکہ اس وقت انصاف نہیں ہے. کسی پورے ملک میں لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہے سسٹم کے اوپر. لوگ شناختی کارڈ اس لیے ہی نہیں دینا چاہتے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کل کو ان کے گھر پہ کتنے نوٹس آئیں گے. کسی بندے کا, کسی کمپنی کا کوئی ریفنڈ جو جینون ہے وہ بھی پروسیس نہیں ہوتا سالوں سال سے. آپ کی گورنمنٹ نے آ کے لوگوں کو سیلز ٹیکس کے ریفنڈ کے بانڈز دیے, آج اس کو بھی کوئی کئی ماہ ہو گئے ہیں, اس کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہو رہا. سو دا پوائنٹ از ویری سمپل, یہ ریفارم پہلے سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا, انصاف ہونا پڑے گا, جسٹس ہوگا, تب لوگوں کا کانفیڈنس ریسٹور ہوگا ان دا ٹیکسیشن مشینری. اینڈ لاسٹلی آئی وڈ سے اس ٹیکس ریٹ پہ 17% سیلز ٹیکس پہ کوئی بھی انڈر ڈیولپڈ ملک نہیں چل سکتے. یہ ٹیکسیشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود اے مچ لوور بیس, اور آپ کو اکانومی کے سائز کو بڑھانا ہے, ریونیو آپ کا بڑھ جائے گا. رشیا نے آج سے 10 سال پہلے جب یہ کمیونزم وہاں ختم ہوا تو انہوں نے ڈرامیٹکلی ٹیکسز گھٹائے اور ان کا ریونیو ٹرپل ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا سلیم صاحب, کیونکہ ہمارا وقت بالکل کم ہو گیا ہے, نقوی صاحب لاسٹ کامنٹ سر, جو ہمارا سارا ٹیکس کا میکنزم ہے اس کو اوور ہال کرنے کی کتنی ضرورت ہے, اور پھر سائن آف کرتے ہیں. بے تحاشا ضرورت ہے. آئی تھنک سو شبر زیدی ایز اے ہیوج ٹاسک آن ہینڈ. پالیسیز درست کریں, اس کے بعد ٹیکس کلیکشن میکانزم کو جو ہے ٹرانسپیرنٹ بنائیں. جو سلیم صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل درست ہے. اگر انصاف پہ مبنی نہیں ہوگا اور اس ٹائم پہ ان کو ریفنڈز نہیں ملیں گے جو اس پہ گورنمنٹ پرومس کر رہی ہے, the system will collapse. ہمیں اس سسٹم کے اندر صرف یہ نہیں کرنا, صرف یہ نہیں ہے. آخر میں آخری ایک جملہ, پیپل اونلی پے ٹیکسز جب ان کو ان ٹیکسز کے بینیفٹ بھی معاشرے میں نظر آئیں گے. لوگوں کو اگر صرف ٹیکسز پے کریں گے اور وہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ ان پہ لگ رہا ہے, تو لوگ ٹیکس دینا نہیں پسند کریں, ٹیکس نہیں ادا کریں گے. فردوس شمیر صاحب, شہزاد سلیم صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے ذریعے, اور اجازت دیں. خدا حافظ.